अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी, जिसे हम NTV भी कहते हैं। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज का वीलॉग जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड हो रही हैं, आपको बताते हैं कि सूरत हाल क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद और पिंडी के जो बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है, और वो खबर ये है कि बेटा अब आपको स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि इस्लामाबाद और पिंडी खुल गया है। हमें भी जब हम छोटे होते थे तो इस सिचुएशन में हम बड़ा एंजॉय करते थे कि स्कूल ना जाना पड़े किसी तरह से, तो वो मामला हॉर्मज नहीं खुला, लेकिन पीर वदाई खुल गया। फिर बधाई खुल गया। ठीक है, लेकिन सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। लोग ये समझ रहे हैं कि मज़ाकरात खत्म हो गए, मज़ाकरात खत्म नहीं हुए, मज़ाकरात का डिज़ाइन चेंज हो गया। ये क्या होगा ये आपको बताएंगे, लेकिन हो सकता है अचानक आपको खबर सुनने को मिले कि पहले वाला डिज़ाइन दोबारा बहाल हो गया। लेकिन जो पूरी सिचुएशन चल रही है हम आपको पूरी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इस वक्त हो रहा है। बहरहाल पाकिस्तान का ये बहुत अच्छा काम है जी कि अगर ये जंग ना रुकती और ये जंग ना रुकवाई जाती तो जो पेट्रोल की कीमतें अभी हम फेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, आवाम तकलीफ में है, पता चलता कि अब तक 1000 रुपए लीटर तक पेट्रोल फिर पहुंच चुका होता तो चीखें निकल जाती। तो ये पाकिस्तान का पूरी दुनिया के ऊपर, जिसे कहते हैं आसान तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत बड़ा काम है। अच्छा जी, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है जी कि ईरान ने अमेरिका से बात करने से इनकार कर दिया जी। अब वो बात नहीं करेगा तो मुज़ाकरात कैसे होंगे, बात कैसे आगे बढ़ेगी, ये आपको बताएंगे। और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मस्बत कदम उठाया है जी, बहुत हैरानकुन कदम है, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि अमेरिका भी पीछे हट गया। अगर अमेरिका भी पीछे हट गया है तो फिर हम आपको मुज़ाकरात का कह रहे हैं, तो वो कैसे हो रहा है, ये भी सवाल है, तो आपको बताएंगे इसका जवाब इसके अंदर। अमेरिका और ईरान जो है अब वो जंग के दहाने पे आके खड़े हो गए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। और पासदारान की तरफ से धमकी आ रही है, अमेरिका अपनी फौजें बढ़ाता जा रहा है। ये सिचुएशन चल क्या रही है, फिर आपको ये बताएंगे जी। अब्बास इराक्ची साहब आए हैं, उन्होंने GHQ गए हैं। फिर आपको ये बताएंगे जी कि ईरान की बिजली अब बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है, ये ख़त्म हो चुकी है, ये किस तरह से है ये भी जानिएगा। और उसके बाद फिर आपको ये बताएंगे जी कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गायब हैं। ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा क्यों गायब है, मसला क्या है, यहाँ तो ईरान का मामला चल रहा है, वो किधर चले गए, ये आपको बताते हैं। फिर तुर्किया ने, फिर जर्मनी ने, एक और इसके अलावा एक और मुल्क ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, ये भी आपको आज ही जानने को मिलेगा। और पासदारान इनकलाब ने एक बड़े खतरनाक हमले की धमकी दी है, तो ये भी जानिएगा ये क्या है। ये होगा हमारा आज का वीलॉग। और एक छोटा सा रिमाइंडर कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, और आपने हमारे तमाम लिंक्स ज्वाइन करने हैं, ताकि मैं ये इसलिए मुख्तर कर रहा हूँ कि हम जल्दी अब आ जाएं अपने वीलॉग की तरफ। तो चॉइस साहब बताइएगा मुज़ाकरात के हालात अब क्या हैं। अब देखें, एक तो सबसे पहले तो ईरानी वफ्द वो चला गया। जब वो चला गया तो उसके बाद अमेरिकन जो उन्होंने भी जाना शुरू कर दिया है। और जो एडवांस टीमें इस्लामाबाद के अंदर आई थी, जो वाइस प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी थी, वो सारे के सारे वापस चले गए हैं। सिर्फ कुछ लोग रह गए हैं जो सुबह की फ़्लाइट से वो भी जा रहे हैं। और ये उसी तरह जिन जहाज़ों पे आए थे उन्हीं जहाज़ों पे ये वापस चले गए, अपने इक्विपमेंट, अपनी गाड़ियाँ, सब कुछ ले गए। और वो खुराक जो लेके आए थे प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वो भी सारी की सारी उसी तरह पैक जो है सारी वापस चलेगी अमेरिका। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब अब्बास अरागची साहब आए थे तो उस वक्त अमेरिका का ख्याल ये था कि अब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की जो तर्जुमान है उन्होंने फौरी तौर पे कह दिया कि अब हम पाकिस्तान जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक वफ्द भी बना दिया था 2 लोगों का, और कुशनर थे और उसके बाद स्टीव वेटकॉफ थे, और उसके बाद सब लोगों को लगा कि मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन जो ही अब्बास अरागची साहब यहाँ पाकिस्तान आए तो उन्होंने साफ कह दिया कि जनाब मेरे पास तो ये मैंडेट ही नहीं है कि मैं अमेरिकन के साथ मिल सकता हूँ या उनके सामने बैठ सकता हूँ। फिर उसके साथ जो एक दूसरे उनके तर्जुमान आए थे, वो इसलिए साथ भेजे गए थे ताकि ये कहीं गलत बात ना कह दें या कोई उम्मीद ना दिला दें अमेरिका को, क्योंकि अब्बास अरागची साहब जो है ना वो डिफरेंट आदमी, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, मामला सेटल हो। तो इस मरतबा वहाँ से पासदारान के अपने लोग भी साथ आए ताकि वो अब्बास अरागची साहब के ऊपर निगरानी कर सके कि कहीं ये अमेरिकन को कोई फेवर तो नहीं दे रहे या कोई पाकिस्तान से कोई ऐसी कमिटमेंट तो नहीं कर रहे जो हमने इनको अलाउ नहीं किया। मतलब अब्बास इराक्ची साहब पे नज़र रखी गई इस मरतबा। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है फिर ईरानी वफ्द ने कहा जी कि हम तो उनके साथ नहीं बैठ सकते, ना बात कर सकते हैं, हमारे पास मैंडेट ही नहीं, हाल बता हम आपको अपने मुतालबात बता देते हैं और आपको ये बता देते हैं कि जो अमेरिकन हैं वो हमसे टू मच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, तो हमारी तरफ से आप इनकार समझें। 4 मुतालबात उन्होंने पेश कर दिए जो हम पिछले व्लॉग में भी बता चुके हैं। सबसे पहला मुतालबा ये है कि नाकाबंदी ख़त्म होगी तो मामला चलेंगे, नाकाबंदी अमेरिका ख़त्म नहीं करेगा, मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दूसरा ये है कि न्यूक्लियर के ऊपर हमारी जो पोजीशन है वो फर्म है। हमने ना अपने न्यूक्लियर प्लांट्स ख़त्म करने हैं, ना हमने अपने यूरेनियम किसी के हवाले करनी है, ये हमारा राइट है। 2 ही हैं कि NPT साइन किया हुआ है और उसकी कुछ कंडीशंस हैं जिस पे ज़ाहिर हमारे ऊपर पाबंदियाँ हैं, और साथ ही उन्होंने कहा जी कि कुछ हमें उन्होंने अलाउ किया हुआ है। तो आप ये चाहते हैं कि पाबंदियाँ NPT की रहें और जो हमें उन्होंने हक़ दिए हैं वो आप छीन लें, तो ये मुमकिन नहीं है।
تیسرا یہ کہا گیا کہ جی $20 بلین جو آپ ہمارے دیں گے کیونکہ آپ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم آپ کے اثاثے جو ہیں وہ ڈی فریز کر رہے ہیں، تو آپ وہ ڈی فریز کریں گے تو پھر معاملہ جو آگے چلے گا، اور اس سے پہلے $6 بلین جو قطر کے اندر ہمارے پڑے ہوئے ہیں وہ تو آپ کو ویسے ہی دینے ہیں، تو وہ آپ فوری طور پہ ہمیں الاؤ کر دیں، وہ ہمیں دے دیں سر. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی چوتھا جو انہوں نے کہا کہ لیبنان کے اندر جنگ بند ہوگی مکمل طور پہ. صحیح. جو لیبنان کے اندر انہوں نے قتل کرنا شروع کیا اور لیبنیز مسلمانوں کا، وہ رکنا چاہیے، اور جن علاقوں کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر لیا وہاں سے اس کو پیچھے ہٹائیں. تو 4 مطالبات انہوں نے کہا جی ہمارے یہ ہیں، اور امریکہ کی طرف سے جو مطالبات ہیں، جو مطالبے امریکہ کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل بالکل نہیں ہے، ہم نے بالکل ایکسیپٹ نہیں کرنا. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نئے ہرمز کھول دیں، ہم نے بالکل نہیں کھولنا، ناکہ بندی ختم ہوگی تو ادھر سے آپ نئے ہرمز کھلیں گے. دوسرا وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہاں پہ کسی قسم کی نیوکلیر ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، یعنی کوئی انرچمنٹ نہیں ہوگی، کوئی نیوکلیر پلانٹس نہیں ہوں گے، تو وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہم آزاد ملک ہیں. اور ساتھ انہوں نے 2 مثالیں دی، انہوں نے کہ جب قطر کے اندر نیوکلیر پلانٹس ہیں اور قطر جو ہے وہ انرچمنٹ کر رہا ہے، اور بحرین جو ہے وہ چھوٹا سا ملک ہے، دونوں، قطر بھی چھوٹا سا ملک ہے، اور وہاں پہ اگر انرچمنٹ ہو رہی ہے اور امریکن کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، تو ہمارے اوپر کیوں اعتراض ہے؟ کیا ہمارا ہم مختلف ہے یا ہماری یورینیم مختلف ہے اس سے؟ تو انہوں نے کہا جی یا تو ان سب کو آپ بند کر دیں، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں یہ انریچمنٹ ہو رہی ہے ساری کی ساری آپ بند کر دیں، تو ہم بھی بند کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ باقی دنیا کے اندر چلتا رہے، اسرائیل کے اندر بھی ایٹم بم بنا کے وہ بیٹھے ہوں، اور آپ ہم سے یہ رعایت لے لیں یا ہم سے یہ سہولت واپس لے لیں، تو یہ ممکن نہیں. تو انہوں نے اپنی چیزیں جو تھیں کلیئر کر دی. انہوں نے کہا جی امریکہ کو آپ بتا دیں ہم سے، اور اگر وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، تو موسٹ ویلکم، پھر ہم تیار ہیں. لیکن مذاکرات براہ راست نہیں ہوں گے، مذاکرات آپ کے ذریعے ہوں گے. تو ایک ٹرائی اینگل انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں. ایک ٹرائی اینگل کا جو ایک کونا ہے اس کے اوپر ایران ہے، دوسرے کونے کے اوپر امریکہ ہے، اور اوپر پاکستان بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایک ٹرائی اینگل ہے. تو ہم آپ کو میسج دیں گے، آپ امریکہ کو بھیج دیں، امریکہ کا میسج آپ کے پاس آئے گا، آپ ہمیں بھیج دیں. اس طرح جب معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور کسی وقت پھر معاہدہ کرنے کی ضرورت پڑی، سائن کرنے کی ضرورت پڑی، تو ہم سائن کر لیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ معاملات اس طرح ہوں گے. اور پاکستان کا جو رول ہوگا وہ اس کے درمیان میں یہ ہوگا کہ دونوں کے جو مطالبات ہیں انہیں پیوریفائی کر کے، مطلب ایسی چیزیں بنا دی راضی کر کے سمجھا کے کہ آپ ٹو مچ مانگ رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں. تو کچھ مشورہ پاکستان اپنا اندر دے گا، کچھ مشورہ پاکستان دے گا. پاکستان اپنے ایک اور رول بھی ادا کرے گا مجھے لگتا ہے، کیونکہ امریکہ کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ ایٹم بم نہ بنا لے. اور جبکہ ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم ایٹمی ایکٹیویٹی جو ہے نا اس کے اندر ملوث نہیں ہوگا، کوئی ایٹم بم نہیں بنے گا، اس طرف ہم نہیں جائیں گے. لیکن یورینیم کو افزودہ کرنا، ریئیکٹر بنانا، پھر اس کو پاور کے طور پہ یوز کرنا، پھر اس سے میڈیسن بنانا، یہ ہمارا حق ہے. جو ہمارا حق ہے وہ آپ ہمیں دیں. ہم آپ کو یہ گارنٹی کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم ایٹمی بم نہیں بنائیں گے، تو ایٹمی پاور نہیں بنیں گے. تو اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک اور ارینجمنٹ کر رہا ہے کچھ اور ملکوں کو ساتھ ملا کے، اور یہ جو گارنٹی مانگ رہا ہے امریکہ ایران کے لیے، تو یہ گارنٹر ہو سکتے ہیں، پاکستان ہو سکتا ہے، عمان ہو سکتا ہے، ترکیہ ہو سکتے ہیں، ایجپٹ ہو سکتا ہے. یہ 3-4 ملک مل کے امریکہ کو یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ جی ایران جو ہے نا واقعی ایٹم بم نہیں بنائے گا، اور ہم اس کے اوپر نگرانی کریں گے، اور اگر یہ بنا تو ہم ذمہ دار ہوں گے. رشیا اور چائنا انوالو ہو سکتے ہیں؟ رشیا چائنا مجھے نہیں لگتا کہ سارے معاملے میں انوالو ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ مجھے نہیں لگتا کہ رشیا اور چائنا کو اس کے اندر انوالو کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ نے دوسرے کی سپرمیسی مان لی نا، تو پھر تو آپ نے رشیا کو مان لیا، آپ نے یا چائنا کو مان لیا جس کے اوپر آپ کے بہت ریزرویشنز ہیں، تو آپ تو وہ نہیں مانیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرف جائیں گے. یہ بنیادی طور پر بس ایک سجیشن ہے، اور یہ جو سجیشن ہے وہ ایران کی طرف سے، اور مجھے لگتا ہے پاکستان اس کو ایکسیپٹ کر کے اب اس کے اوپر کام کرے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ جناب جو ٹرمپ ہے، جب ایرانی یہاں سے وفد گیا تو ٹرمپ نے اپنی وزٹ کینسل کروا دی. اس نے کہا جی 18 گھنٹے کا سفر کر کے اب پاکستان جانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس نے کشنر کو اور اسٹیو وٹکاف کو روک دیا جنہوں نے آج آنا تھا. ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران جو ہے ان کی قیادت کنفیوژن کا شکار ہے. ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ان کا انچارج کون ہے، یا کس نے بات کرنی ہے، کس نے فیصلہ کرنا ہے. یہ جو ہے نا ویو، یہ ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے 5-6 دنوں سے لے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی یہ سارے ڈیوائیڈڈ ہیں، اور اس کی بیس وہی ہے جو لیٹر نکلا تھا، اور اس سے اس نے اسیس کیا کہ یہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں.
اور یہ ڈویژن جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ سارا کنفیوژن اور کیاس پھیلا ہوا ہے. لیکن تو یہ بار بار یہی کہہ رہا ہے. یہ تو چلو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اپنا اندازہ ہے نا، لیکن جس طرح سے ایران اب بہت سلولی موو کر رہا ہے اس میں تو لگ بھی یہ رہا ہے کہ جیسے وہ انہیں آپس میں کنسنسس کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. یہ اصل میں امریکہ نے وہ ٹائم ضائع کر دیا. وہ جب یہاں پہ جے ڈی وینس آئے ہوئے تھے نا اس وقت اگر یہ معاملہ سیٹل ہو جاتا تو ہو جاتا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نا ٹرافی لینے کے چکر میں سارا معاملہ ڈی ریل کر دیا اس وقت. بلکہ جو ایرانیز تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت بڑا موقع ضائع کر دیا امریکہ نے، کیونکہ کالیباف جو تھے ان کو فل اتھارٹی دے کے بھیجا تھا ایرانی گورنمنٹ نے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور یہ نپٹا دیں. تو اب کالیباف واپس آئیں گے تو اس کے بعد امریکن سوسائٹی ڈفرینٹ ہے، انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کا لتاڑ دینا ہے ان کو، اور اس کے بعد کالیباف آئیں گے نہیں، وہ اس طرف پڑیں گے نہیں، اس میں معاملے میں آئیں گے نہیں. جب وہ آئیں گے نہیں تو اس سے پھر ایک نیا کنفیوژن، نیا کیاس پیدا ہوگا کہ کس نے کیا کرنا ہے. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ کارڈز ہیں اور میں ان میں سے سب کارڈز کو استعمال کر سکتا ہوں. ایران کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ساتھ اس نے ایک آفر کیا ایران کو کہ اگر آپ نے بات کرنی ہو تو ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں، ڈونلڈ ٹرمپ سے اس کو فون کریں. یہ عجیب سی بات ہے کہ ڈائریکٹ کیسے بات کریں گے، وہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ملنا ہی نہیں چاہتے. سب چیزیں طے ہو گئی تھی لیکن یہ معاملہ سارا خراب ہو گیا. اچھا، اس سارے معاملے میں نا مارکو روبیو جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ظاہر وزیر خارجہ ان کا، لیکن وہ واقعی غائب ہے، وہ سارے سینیریو سے غائب ہے. بلکہ شروع سے مارکو روبیو جو ہے نا ایران کے معاملے میں پڑھا ہی نہیں ہے یا اس کو ڈالا ہی نہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے. دو کام ہو سکتے ہیں، یا تو ڈال دیا جاتا اس کے اندر یا پھر یہ ہوتا کہ وہ خود آ جاتا مارکو روبیو. تو ایک وزیر خارجہ ہے آپ کا، وہ آف ہے اتنے بڑے بحران، اتنے بڑے ایشو کے اوپر مارکو روبیو نظر ہی نہیں آ رہا. بیسیکلی تو کام اسی کا تھا، کام اسی کا. اب یہ فائنینشیل ٹائم جو ہے نا اس نے ایک سٹوری دی ہے، اس نے کہا جی بیسیکلی تو مارکو روبیو صاحب پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں اور وہ صدارتی امیدوار ہیں اگلی مرتبہ کے الیکشن کے، اور وہ اس لیے اس کام میں نہیں پڑے کہ انہیں پتہ تھا کہ امریکہ کی بے عزتی ہو جائے گی، ٹنڈ ہو جائے گی، اور جب ٹنڈ ہو گئی تو میرا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر بچایا سارے معاملے سے اور وہ سائڈ پہ ہو گئے. تو اس کا مارکو روبیو جو ہے نا وہ تھوڑا سا نیگوشیشن میں سخت بھی ہیں. تو شاید اس لیے بھی ان کو نہیں بھیجا گیا تھا کہ یہاں پہ آ کے ہو سکتا ہے کوئی نیا کٹا کھول دیتے وہ، جس سے قومی سلامتی کا مشیر بھی ہے. مشیر بھی، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، ایک مزے کی چیز میں ان کے متعلق پڑھ رہا تھا، ہینری کسنجر کے بعد یہ واحد بندہ آیا ہے جس کے پاس 2 پورٹ فولیوز ہیں. ٹھیک ہے، کہتے کسنجر جتنا یہ اتنا لائق نہیں سمجھا جاتا. نہیں، کسنجر تو پروفیسر تھا نا ڈپلومیسی کا. ہاں، وہ اتنا نہیں سمجھا جاتا انہیں، لیکن یہ واحد بندہ اس کے بعد آیا جو 2 پورٹ فولیوز اپنے پاس رکھ کے بیٹھا ہے اور اتنی بڑی چیز سے غائب ہے. نہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہینری کسنجر تھا تو مارکو روبیو بھی ہو سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کر سکتا ہے، وہ کسی کو کچھ بھی اعزاز دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی وقت یہ کہہ دے کہ جی میں نا ایک تو وائس پریزیڈنٹ ہے، ایک ڈپٹی پریزیڈنٹ بھی بنا رہا ہوں میں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر بھی بنا رہا ہوں احتیاطاً، کیونکہ جب یہ چائنا جاتے ہیں تو وہاں پہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہونی ضروری ہوتی ہے. تو پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر، دیکھو ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے. پریزیڈنشل سسٹم میں پرائم منسٹر رکھ دے گا، آپ وہ کہے گا جو یہ پرائم منسٹر بھی ہے ہماری طرف سے، ٹھیک ہے، اور یہ چائنا جایا کرے گا ان سے ملنے کے لیے، ان کے پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے. صحیح. اچھا، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. مارکو روبیو کو اس نے 2 کیپ پہنا دی ہیں، وہ تیسری بھی پہنا سکتا ہے اس کو، ہو سکتا ہے آرمی چیف بھی بنا دے اس کو. جیسے مجھے لگتا ہے کہ جتنے ہم امریکیوں کو اس وقت یاد ہیں اور امریکیوں کو اس وقت مطلب جتنا ہم انہیں ہو چکے ہیں اور وہ اتنا ہمیں ہو چکے ہیں. اب ایک بہت ہی سادہ آدمی پاکستان کا، میں نے اس کا ایک وہ کلپ دیکھا چھوٹا سا، وہ کوئی انٹرنیشنل میڈیا پہ تھا، تو اسے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے شہر میں اسلام آباد پنڈی کا نا. اس نے کہا وہ ڈرم نہیں آنا ہے، ڈرم پتہ نہیں کب آئے گا، اس کا پتہ نہیں لگ رہا، وہ آئے گا تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا راستے کب کھلنے. وہ ڈرم کا یہی ہے سارا. ابھی مارکو روبیو نا واقعی فائنینشیل ٹائم کا بھی بڑا ایشو ہے. وہ سمجھتا ہے، فائنینشیل ٹائم نے یہ ایشو اٹھایا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیونکہ صدارتی امیدوار بننا چاہتے ہیں، تو مارکو روبیو نے سوچا کہ میں اگر اس میں ہار گیا، جس میں امریکہ کی ہار جو ہے نا وہ سامنے لکھی ہوئی دیوار پہ نظر آ رہی ہے، اور یہ نیتن یاہو نے ٹریپ کر لیا امریکن پریزیڈنٹ کو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھنس جاؤں، اور میں پھنس گیا تو اس کے بعد میں صدارتی امیدوار نہیں بن سکوں گا، میں پھر صدر نہیں بن سکوں گا. تو اس نے اپنا سیاسی کیریئر بچانے کے لیے اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھا ہوا. لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر چاہتا تو مارکو روبیو کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اتنی کہ وہ انکار کر سکتا. وہ کہتا تھا جی میں نہیں جاؤں گا. بھائی کیوں نہیں جاؤ گے تم؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ادر سائڈ آف دا سٹوری بھی بنتی ہے کہ اگر اس مذاکرات کو کرنے میں یا سکسیسفل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جے ڈی وینس جو ہے، تو اگلا صدر تو پھر وہی ہے. نہیں، جے ڈی وینس تو ہے بھی، ویسے ان کے صدر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر خدا نخواستہ کچھ ہو بھی جائے تو یہ جے ڈی وینس تو امیڈیٹلی چند سیکنڈز کے اندر ہی پریزیڈنٹ بن جائے. وہ تو ہو جائے گا، لیکن اگلے الیکشن میں بھی چانسز اس کے بڑھ جائیں گے اگر وہ مذاکرات کامیاب کروا گیا. کام کروائے. اچھا، ایک اس کی جگہ نا ایک اور تھا امریکہ پہ، مجھے ذرا نام یاد کرنے دو. وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ تھا اس کو وائس پریزیڈنٹ بنانا چاہتا تھا، کیونکہ پہلے سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا امیدوار کے طور پہ.
تو پھر اسے کسی نے سمجھایا کہ یہ سی آئی اے کے ساتھ بڑا ڈائریکٹلی لنکڈ ہے اور یہ سی آئی اے وہ سی آئی اے کا ڈائریکٹر بھی رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر بن گیا نا وائس پریزیڈنٹ تو یہ سی آئی اے آپ کو قتل کر دے گی اور اس کو پریزیڈنٹ بنا دے گی. تو اس نے اب بندہ چینج کر لیا. اس نے کہا اب میں میڈیا سے بندہ لوں گا. اچھا تو جی ڈی وینس تو بیسیکلی میڈیا کا بندہ ہے. صحیح صحیح. اچھا صاحب اپنا ایران بھائی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے کوئی سمجھدار بھی ہے. اچھا صاحب, ابھی امریکہ کی ساری سائڈ آپ نے بتا دی, ایران کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں, ذرا وہ بھی بتا دیجیے گا. اب ایران سے جو ایسا ہے کہ عباس راکچی صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ جب وہ پاکستان تشریف لائے تھے تو سیدھے جی ایچ کیو گئے وہ, اور وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے یعنی ایران جو ہے اس کی کیا کیا مطالبات ہیں وہ سارے ان کے سامنے رکھے, اور ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ امریکہ کے یہ جو مطالبات ہیں ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. تو وہ ایک پورا پیغام لے کے آئے تھے ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے. اور یہ بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ عباس راکچی صاحب نے یہ دورہ کیا نا پاکستان, مسقط اور اس کے بعد جائیں گے رشیا, تو یہ بیسیکلی انہوں نے کیا پاکستان آنے کا فیصلہ اس لیے ہے کہ انہیں محسوس یہ ہوا کہ پاکستان کی تھوڑی سی سبکی ہو گئی ہے یا پاکستان نے امبیرسمنٹ فیل کی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان ہمارے ساتھ ناراض ہو جائے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کر کے ہم پیچھے ہٹ گئے. تو وہ میرا خیال ہے پاکستان کو ایک فیس سیونگ دینے کے لیے آئے تھے کہ آ جاتے ہیں, اس کے بعد اگر امریکی وہاں سے آ گئے تو چلیں ان کو ٹرخا دیں گے, یا پھر اس سے پہلے میں نکل جاؤں گا یا میں معذرت کر لوں گا لیکن میں چلا جاتا ہوں. اور ان کے آنے سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب یہاں پہ سڑکیں کھلنی شروع ہو گئی, اور سب سے زیادہ جس کا آپ کو بہت کنسرن تھا پیر بدائی کا وہ کھل گیا. تو اس کے بعد وہ امریکز بھی چلے گئے تاکہ یہ پتہ چلے کہ جی ڈائلاگ ختم ہو گیا, اب یہ ڈائلاگ کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب ضرورت نہیں ہے ان سب کی. ٹھیک ہے. تو وہ اگر عباس راکچی صاحب نہ آتے تو پھر ہر آدھے گھنٹے کے بعد صورتحال بدل رہی ہوتی کہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے, آ رہے ہیں نہیں آ رہے. تو انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی کہ بھائی یہ ہماری پوزیشن ہے, آئندہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ہم آپ کو بتا دیا کریں گے, آپ ان کو بات بتا دیا کریں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ایران نے کہ اب ہم امریکن کے سامنے نہیں بیٹھیں گے کیونکہ وہ پاسداران سڑکوں پہ نکل آئے ہیں, اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خبردار کوئی بندہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف گیا بھی یا کسی نے اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا یا اس کے ساتھ کسی نے بیٹھنے کی ضرورت بھی کی. تو جب پاسداران اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے وہ گورنمنٹ جو ہے نا یرک گئی ہے, جو ایرانی گورنمنٹ, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پبلک اپینین ہے اس کے ساتھ چلیں بجائے اس کے کہ اس کے انگیز جا کے اپنے لیے مسائل پیدا کر لیں. لیکن چوہے صاحب, اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں پاکستان کے تھرو اور پاکستان ایک ڈیل کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ڈیل سائن کرنے کے لیے تو آنا ہی پڑے گا. پھر آنا پڑے گا, لیکن اس سے پہلے یہ ڈیل جو ہے نا اناؤنس ہوگی, ایران کی طرف سے بھی ہو جائے گی, اس طرف سے بھی ہو جائے گی, ایران بھی سائن کر دے گا, وہ بھی سائن کر دیں گے, تو اس کے بعد یہ ہو جائے گا ڈیکلیریشن ہو جائے گی. پھر دونوں آئیں گے, دونوں آ کے نا یہاں پہ پھر ان کے ساتھ گارنٹرز بھی ہوں گے, کوئی امریکنز کی طرف سے کوئی ان کی طرف سے. پھر وہ ہو سکتا ہے وہ لمحہ آ جائے جس کے اندر یہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ اتنے ہیڈ آف سٹیٹس ہوں گے. آپ نے جو انفارچونیٹلی دیکھو یار بالکل ہوا بنا بنایا خراب ہو گیا سر. بس ایک انسیڈنٹ, اب دیکھو اس بنے بنائے کام کے اندر کیا ہوا, ایک لیٹر نکل گیا, ایک لیٹر نکلنے کی دیر تھی, ہر چیز ختم ہو گئی. اور وہ لیٹر انہوں نے کیا لکھا کہ جو ان کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے انہوں نے خط لکھ دیا کہ سارے پاسداران کو کہ اس کو سائن کریں, اور ہم اپنے مجتبیٰ خامنہئی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا رویہ نرم کرنا چاہیے. بس وہ نکل گیا, اس کے بعد پاسداران باہر آ گئے, الٹا پڑ گیا. وہاں سے یہ مسئلہ بن گیا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لاسٹ ٹائم گولڈن اپرچونٹی بنی تھی, پچھلی دفعہ امریکہ بھاگ گیا, اس دفعہ ایران نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو دونوں نے یہ ایک پھڈا کھڑا کر لیا, اور اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ گولڈن اپرچونٹی نکلنے کے بعد اگلے مراحل بڑے سخت ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک بات چوہے صاحب پھر میں وہی کہوں گا, میرا ملک ہے, مجھے تعریف کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے, یہ آسان کام نہیں. پاکستان نے کیا کمال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہوا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیا پاکستان نے. لیکن سب سے بڑی ایک اور چیز دیکھیں, جنگ دوبارہ نہیں سٹارٹ ہوئی, جنگ رکی ہوئی ہے. اور اگر یہ جنگ نہ رکتی تو ابھی تک مڈل ایسٹ کا, دنیا کا, ہمارا سب کا حال کیا ہوتا؟ بہت ہی خوفناک حالات ہوتے, اور 1000 روپے میں یہاں لیٹر پیٹرول مل رہا ہوتا, اور وہ بھی اگر اویلیبل ہوتا, اور اویلیبل نہیں ہونا تو بجلی تو چلی جانی تھی, بجلی تو آپ سمجھو چلی گئی, اور گیس بھی چلی گئی, اس کے بعد حالات بڑے خراب ہو جانے تھے. وہ اس سے نا میں ایک ریلیٹ ایک سٹوری آپ کو سناتا ہوں کہ وہ ایک بڑی سی چٹان تھی, اور ایک بندے نے اللہ تعالیٰ سے بار بار کہا کہ جی مجھے کسی کام پہ لگا دے. تو قدرت کی طرف سے پھر آواز آئی, اسے کہا کہ بس تو نا اس جو چٹان ہے اس کو پش کرنا شروع کر دو. تو اس نے پہلے دن پش کیا, کچھ نہیں ہوا چٹان کو, دوسرے دن پش کیا, کچھ نہیں ہوا, تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن, 6ویں دن, 7ویں دن پش کر کے تھک گیا. تو آخر اس نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ یا پروردگار میں تو پورا زور لگا رہا ہوں لیکن یہ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ بیوقوف, میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کو پش کرنا ہے, ہلانا نہیں ہے. ہلانا تو ہمارا کام ہے سر. تو پاکستان نے یہ کیا کہ اس چٹان کو پش کیا,
चट्टान को पुश किया, हिलती हुई चट्टान पूरी दुनिया को नज़र आई, और दो बड़ी पावर्स जो आपस में लड़ रही थी और एक दूसरे का गर्दन काट रही थी, एक दूसरे का गला काट रही थी, उन दोनों को करीब भी ले आए, फिर उनको आपस में बिठाया, फिर उन दोनों का आपस में राब्ता करवाया, उनको मुज़ाकरात तक और मुआहदे तक पहुँचाया। ये कोई कम कमाल नहीं है। दूसरा, जंग रुकवा दी। तो सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि जंग रुके। 47 साल बाद दो जानी दुश्मन एक दूसरे के सामने बैठे। एक दूसरे के सामने बैठे, अब जंग रुक गई। और अब तो ईरान जो है ना, उसने अपनी एयरलाइंस स्टार्ट कर दी हुई हैं, उनकी फ़्लाइट स्टार्ट हो गई हुई हैं। अब तो दुनिया जहान में उनकी फ़्लाइट जा रही है, कल और इजाफा हो जाएगा, डबल जिंदगी नॉर्मल होनी शुरू जिंदगी नॉर्मल होनी शुरू होगी वहाँ पे। अच्छा चौधरी साहब, एक तो पाकिस्तान के हवाले से खबर आई है कि ईरान पाकिस्तान में $10 बिलियन की कुछ सरमायाकारी करने जा रहा था, और उसके ऊपर ये उनके कौंसल जनरल हैं, उन्होंने ये बात की है। आपको लगता है कि वाकई ऐसा था, या पाकिस्तान को वो अपनी अच्छी साइड दिखा रहे हैं? अच्छी साइड दिखा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये मुमकिन नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ईरान है उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं। तो जब किसी मुल्क के ऊपर पाबंदियां लग जाएं तो कोई और मुल्क उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये तो ज़ाहिर मुआहदे होने थे। जब तजारत किस तरह हो सकती थी, वो चाइना कर रहा था या रशिया कर रहा था, तो या इंडिया कर रहा, तो अपने ज़ोर पे कर रहा था। लेकिन पाबंदियाँ थी, उन्होंने भी कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं किए हुए थे। जो तेल पता नहीं वो कोई थर्ड पार्टी से ख़रीदते थे, इन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई थी ईरानियों ने। ठीक है। और वो ईरानी जो थे वो ऑफशोर कंपनियां खरीदती थी, फिर वो दूसरी कंपनियों को देती थी, फिर वो तीसरे हाथ में जाता था, उसके बाद चौथे हाथ से निकल के ये तेल पहुंचता था। तो उन ऑफशोर कंपनीज को भी टाइट करना शुरू कर दिया वैसे अमेरिका ने, वो सारी बंद हो रही हैं, ताकि उन्होंने कहा कि इनकी जो आबना हुर्मस की ब्लॉकेज सिर्फ ना करें, बल्कि इनके जो अकाउंट्स है वो भी ब्लॉक करें। और वो कंपनीज जो ना बंद होनी शुरू हो गई। जैसे कि चाइना के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी है जो सिर्फ और सिर्फ ईरानी तेल जो है उसको रिफाइन करती है, तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। 40 शिपिंग कंपनीज हैं जो रोज़ाना तेल लेके जाती हैं ईरान से चाइना, तो उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी हुई है। तो वो उन्होंने बड़ा टाइट कर दिया हुआ है। तो अब और जो ऑफशोर कंपनीज हैं उनके ऊपर भी टाइट कर देंगे, उनको भी बंद कर देंगे। अच्छा चौधरी साहब, हम कहते थे हमारे पास बिजली नहीं, आज ईरानी सदर ने अपनी आवाम से कहा कि हमारे पास भी नहीं। अच्छा अब ये मैं आपको बता देता हूँ, जरा इस पर थोड़ा सा तजिया कर दीजिएगा। उन्होंने कहा जी कि बिजली के इस्तेमाल में एहतियात करें, 10 की जगह 2 बल्ब जलाएं। वो बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं, मतलब वो अमेरिका की बात कर रहे हैं कि वो हमले कर रहा है हमारे बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? अच्छा ठीक, इस तरफ आता हूँ मैं। पहले जो है ना ईरान की तरफ से जो कुछ बयानात सामने आए ना, वो मैं आपके सामने रखता जाऊँ। एक तो अब्बास अरागची साहब ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, फिर वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, फिर उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात की, फिर उन्होंने कहा जी कि जो अमेरिका के मुतालबात हैं वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, और अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम जो उनके सामने रखे। और साथ जो वहाँ से ईरान से एक ख़बर आई, वो ईरान से ख़बर ये आई कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम बराह रास्त अमेरिका के साथ बात नहीं करेंगे, लिहाजा इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है कि पाकिस्तान ने उनको कह दिया कि आप आ जाएँ और अमेरिकी तैयार होकर बैठ के। या पाकिस्तान ने वैसे उनको नहीं बताया था, बस अब्बास अरागची साहब आए थे, उधर से उन्होंने ख़बर दे दी थी कि जी ये भी जा रहे हैं। दूसरा ये है कि ईरान ने यह भी कहा है कि आबना हुर्मुज़ जो है ना वो मुकम्मल तौर पर बंद है, और ये बंद रहेगा, और अमेरिका जो है ना वो तेल की तजारत जो है ना वो अमेरिका के लिए रुकी रहेगी, और सारे मसाइल जो हैं वो अमेरिका के गले पड़ेंगे। और दूसरा, अमेरिका ने भी कहा है जी कि ये हम तो नाकाबंदी ख़त्म नहीं कर रहे, तो जिसने नाकाबंदी ख़त्म करवानी वो आ जाए, जिसको तेल चाहिए ज़रा आके हमसे बात करें। तो दोनों जो है ना अपनी जगह पे डटे हुए हैं। अब मसूद पज़ेश्कियान साहब की तरफ आते हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा है जी अपनी कौम से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी बिजली एहतियात से इस्तेमाल करें, 10 बल्ब जलाते हैं तो उसकी जगह 2 जलाएँ, और बिला वजह आप बिजली ज़ाया ना करें, क्योंकि यहाँ पे मसाइल बढ़ गए हुए हैं और बिजली के ऊपर लोड बड़ा पड़ गया, क्योंकि हमारे जो बिजली के कारखाने हैं उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। अब वैसे पिछले दिनों ये खबर भी आई थी कि 2000 उनके जो बिजली के कारखाने हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनके ऊपर अटैक हुए हैं, वो ख़राब हुए हैं, ख़त्म हुए हैं वो। तो अब इस तरह है कि अमेरिकन से बड़े जो पावर प्लांट्स हैं उनको निशाना तो नहीं बनाया था, लेकिन छोटों को साथ साथ वो बनाते रहे, और अमेरिकन ने अगर जब नहीं बनाया तो इसराइल उनके ऊपर बमबारी करता रहा। तो बिजली का क्राइसिस जो है वो ईरान के अंदर पहली मरतबा पैदा हो गया, और गवर्नमेंट ने राशनिंग करने का फैसला कर लिया। मेरा ख्याल है शायद आने वाले दिनों में वहाँ पे लोड शेडिंग भी हो जाए। वैसे तो बिजली और गैस दोनों फ्री थे ईरान के अंदर, ना होने के बराबर थे, बिल्कुल ना होने के बराबर उसकी कीमत, फ्री समझें आप उसको। तो इसलिए पूरे ईरान के अंदर लाइटें जलती रहती थी हर वक्त ही, दिन के अलावा। तभी चौधरी साहब ईरान इतनी पाबंदियां सर्वाइव कर गया। लोगों को सहूलतें बहुत ज़्यादा हासिल थी, खुराक वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, पानी वहाँ पे अवेलेबल है हर तरफ,
اور پیٹرول جو تھا نا ایک 60 لیٹر جو ایک گاڑی کے اندر پڑتا ہے نا وہ تھا آخر میں $3 کا. اچھا $3 کا 60 لیٹر. 60 لیٹر $3 کا $3 ٹوٹل. ہاں لاسٹ میں وہ بھی, اس سے پہلے صرف $2 تھا. مطلب پاکستانی روپیز میں تو تقریباً 800-900 روپے ہی بنے گا ٹوٹل. 800 بھی زیادہ ہی میں کہہ رہا ہوں, ہاں ٹھیک ہے نا, مطلب اسے کم ہی بنے گا. ہمیں تو بٹ 280 کا ڈالر ہے, 3 سے ملٹیپلائی کر لینا, ابھی حساب نہیں ہوگا. $7.5 750 750 روپے میں وہ پورا 60 لیٹر کا ٹینک فل. واہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس ہے وہ آلموسٹ فری. پھر یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ بہت زیادہ سستی اور ڈومیسٹک فلائٹس ان کی بہت سستی. مزے ہی تھے ایرانیوں کے بیچاروں کے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ روشنی کو ہو رہی ہے بجلی کی, اور اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ اگر جنگ دوبارہ سٹارٹ ہوگی تو اس مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہوا ہے میں نے سارے پاور پلانٹس اڑا دینے, تو پہلے اسی لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ یار اندھیرے میں رہنا سیکھ لو. ویسے اس میں یہ بھی ہے نا کہ پزشکیان صاحب نے درمیان میں اس چیز کا بھی ہنٹ دیا کہ وہ عوام کے اندر پینک پھیلانا چاہتے ہیں. ہاں ظاہر. اچھا, پاسداران کی ایک چوائس اب کی ہے, وہ بتائیے. انہوں نے کہا جی امریکی ناکہ بندی اگر جاری رہی تو فیصلہ کن رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ فیصلہ کن رد عمل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم امریکہ کے بحری جہازوں کے اوپر حملہ کر دیں گے, جو ظاہر ہے نیئر ٹو امپاسبل ہے. ایران اگر یہ غلطی کرے گا تو یہ موقع دے گا امریکہ کو بالکل کہ آپ آ کے اٹیک کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ والی صورتحال ہے ساری. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کے معاملے میں یہ جو عباس راکچی صاحب عمان گئے ہیں, مسقط گئے ہیں, وہ شاید ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں, ان کو ملانا چاہتے ہیں کہ آ جائیں, بیٹھ کے ہم کانٹریکٹ کر دیتے ہیں. یہ تو ہمارا پانی ہے, ہمارا علاقہ ہے, امریکہ یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے, یہ کیوں ٹیکس لینا چاہتا ہے, ہم دونوں مل کے ٹیکس لے لیتے ہیں. لیکن عمان بہت ہی سمجھدار ملک ہے, بہت سمجھدار ملک ہے, کسی کنفلکٹ میں نہیں پڑتا. صحیح. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بات مانے گا ایران کی اور امریکہ کو ناراض کر لے گا. امریکہ کو بالکل ناراض نہیں کرے گا. مشرق وسطیٰ کا سوئٹزرلینڈ ہے. سوئٹزرلینڈ ہے آلموسٹ. وہاں پہ نا ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں موج ویوز, مسقط کے اندر. اچھا. اور وہ جو علاقہ ہے نا وہ دبئی سمجھ لیں آپ. تو باقی ہر سائڈ پہ وہ ڈفرینٹ ہے کلچر, اور وہاں پہ تو پراپر وہاں پہ پبس بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ ریسٹورینٹس بنے ہوئے ہیں, موج کہتے ہیں اس کو, ویوز. تو وہ ایک نیا دبئی بن رہا ہے. جو ہی آپ وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی امریکن شہر کے اندر آ گئے یا یورپین شہر کے اندر آ گئے. ہاں, اور اس سے باہر جو ہے نا وہ آپ باہر جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے بالکل عربی کلچر ہے, جس کے اندر خواتین نے برقعے پہنے ہوئے ہیں اور مردوں نے وہ جو لمبی قمیض پہنتے ہیں نا وہ والی پہنے ہوئے ہیں. لیکن وہاں پہ اندر جاتے ہیں تو وہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ عام نارمل جیسے یورپین ہوتی ہیں, اس میں پھر ویسٹرنائزڈ. صحیح. ہاں جی. اچھا چوہے صاحب, آپ نے بتایا کہ علاقے کا, میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد کا علاقہ ہے فیض آباد. مبارک کو کھل گیا. ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. نہیں, وہ ایک رہ گیا ہے جرمنی, اور ایک جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ جی امریکہ اور ایران کی ڈیل ہوگی تو ہم جو ہے نا مائن سویپرز بھیجیں گے اپنے, اور ہم مائنس یہاں سے نکال لیں گے. تو یہ تیسرا ملک ہے جس نے یہ اناؤنس کیا ہے. اس سے پہلے ترکیہ کر چکا ہے, پھر برطانیہ کر چکا ہے, اور جرمنی. لیکن اس نے شرط یہ رکھی ہے کہ جنگ ختم ہوگی, معاہدہ ہوگا تو صفائی ہم کر دیں گے. سارے ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آبنائے ہرمز کو کھولنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے معاملات سیٹل کریں. ساتھ ہی فیلڈ مارشل کے بارے میں خبر چل رہی ہے کہ وہ شاید مسقط کا دورہ کر رہے ہیں. یہ ابھی خبر جو ہے نا صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہے, لہٰذا ہم اس خبر کو کنفرم نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو ناظرین اسپیشل ویلاگ تھا, باقی ساری باتیں کہہ چکا ہوں. اینڈ پہ صرف اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.